अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी फ़खर यूसुफ़ज़ई जो कि जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आज हम बात करेंगे फ़खर से। ज़रा आप लोग सब जानते ही हैं कि अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अभी तक किया नहीं गया, लेकिन साथ ही साथ बन्नू में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हंगामा है। ये और बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा की तरह उस पर एक ख़ास खामोशी लिए हुए है। लेकिन फ़खर का ताल्लुक क्योंकि केपीके से है, फ़खर ज़ाहिर है कि वहाँ से हैं, केपीके से पठान भी हैं और साथ ही अफ़गानिस्तान भी जा चुके हैं। जिस वक़्त तालिबान की गवर्नमेंट बन रही थी तो वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए गए थे और कई पाकिस्तानी और भारतीय चैनल्स के लिए उन्होंने वहाँ से रिपोर्टिंग भी की थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि आज मैं ज़रा फ़खर से पूछूँ आप लोगों के लिए कि आखिर ये बन्नू में क्या हो रहा है। और चाहे बन्नू हो या स्वात हो, लोगों का कहना ये भी है कि ऑपरेशन अगर स्टार्ट करना है तो आप पंजाब से करें, यहाँ से नहीं। लेकिन फिलहाल हम बन्नू और सुनते हैं कि फ़खर से कि आखिर क्या सूरत हाल है और ये चीज़ कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही, कौन ज़िम्मेदार है? थैंक यू वेरी मच आरजू। देखें, एक तो अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा को अगर हम आज से नहीं 80s से देख लें तो अनफॉर्चुनेटली यही बफर जोन बना हुआ है। और पहले अफ़गानिस्तान जिहाद के नाम से 1979 में सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर 2001 में अफ़गानिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने जंग छेड़ी, पाकिस्तान उसका भी हिस्सा रहा। और इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमने अफ़गानिस्तान में हम उनको भिजवाया करते थे और कहा करते थे कि आपने यहाँ जिहाद करना है। तो वो लोग जिस वक्त 2001 में पाकिस्तान ने उनको फिर अमेरिका का साथ देना शुरू किया और उन लोगों को एक टफ टाइम देना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो कल हम ठीक थे, आज हम गलत हो गए। और उसकी वजह से फिर वहाँ से सिलसिला शुरू होता है। और उस वक्त से लेके आज तक, यानी इस बात को 22-23 साल हो गए कि ये सिलसिला नहीं रुक रहा। बहुत सारे छोटे बड़े जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस, टीटीपी के और स्प्लिट ग्रुप्स हैं बहुत सारे जो ये काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के स्टेट को, पाकिस्तान की फोर्सेस को अच्छा खासा नुकसान जो है ये लोग पहुंचा रहे हैं। तो मसला पता है किस चीज़ का है कि आपकी वो पॉलिसी चलें, मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अब उसको हम शायद उस चीज़ को तो रिवर्स नहीं कर सकते ना 1979 वाले को, ना 2001 वाले को। लेकिन आज तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि अपनी पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करें, ठीक कर दें। और इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाएँ, कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाएँ कि हम इससे अपनी जान छुड़ा सकें, जो इस वक़्त कम से कम मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल है। इतना आसान नहीं होगा ये कि अगर कोई कहे कि इसको करना बड़ा ईज़ी है। इसी वजह से एक तो पाकिस्तान को ये पॉलिसी, पाकिस्तान के इदारों को, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के फोर्सेस कहते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, ये आसान नहीं है। और ये भी आसान नहीं है कि रोज़ आपके 5, 6, 7, 8, 10 फोर्सेस के लोग उनकी जानें जाती हैं। और ये डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट है। अगर फौज की नहीं है तो पुलिस के जवान अपनी जान से हाथ धो बैठते, कोई ना कोई मुतासिर हो रहा होता है। इसीलिए आज कम से कम हमें इसके ऊपर एक साथ बैठना पड़ेगा सारी पार्टीज को, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ रिलीजियस लोगों को भी। और एक बड़ा क्लियर मैसेज हमें देना पड़ेगा कि भाई हमने क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ के लोगों को अनबोर्ड करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ये नहीं है कि बन्नू के लोग जो पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे फायरिंग होती है और उसमें से 1 या 2 लोग की जानें जाती हैं, कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं। ये सिलसिला अगर हम करेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब का एक स्टेटमेंट आया है 1-2 दिन पहले, और वो बोल रहे हैं कि देखिए हमने बांग्लादेश में गलती की, यानी ईस्ट पाकिस्तान में हमने गलतियाँ की, और उसी तरह की गलतियाँ, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और पाकिस्तान की सियासत को बहुत समझते हैं।
اور طالبان کو بھی جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈی آئی خان سے ان کا اپنا تعلق ہے جو ان علاقوں میں شامل ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کو تھوڑا سا دماغ اور مطلب دل، دماغ اور آنکھیں ساری چیزیں کھول کے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو روکنا کیسے، ہم نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں حالات کافی مزید خدا نخواستہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا نقصان دیکھیں، نہ صرف اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یار چلو جی ہمارے فورسز کو ہو رہا ہے، تو فورسز میں کون ہے؟ فورسز میں ہمارے کوئی ہمارا کزن ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا کیا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی مطلب کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے۔ تو افیکٹ تو مطلب ایٹ دا اینڈ ہماری عوام نے ہونا ہوتا ہے یا پاکستان نے ہونا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس وقت کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک ایسی انسرٹینٹی چل رہی ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ پی ٹی آئی والے پی ایم ایل این کے پیچھے اور پی ایم ایل این والے پی ٹی آئی کے پیچھے آپس میں یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار ہم نے ان کو کیسے دیوار سے لگانا ہے۔ حالانکہ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، اس چیزوں کو نہیں دیکھا جا رہا۔ پولیٹیکلی فورسز کا کام ہے لڑنا، فورسز لڑیں گی، وہ بھاگیں گی نہیں، وہ لڑیں گی، جیسے بھی ہوگا، وہ بے شک وہ جانے ان کی جاتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ لڑیں گی۔ لیکن اگر ان کے ساتھ پولیٹیکل وہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کو ساتھ کر سکتے ہیں، ان کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں، ان کے جو کنسرنز ہے، گریوینسز ہے، ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ چیزیں نہیں ہو رہی، تو یہ جنگ ہمارے لیے یہ ویسے بھی بہت مشکل جنگ ہے، بہت مشکل جنگ ہے، یہ آسان نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے اس کو، میں کہتا ہوں دنیا کی بڑی سے بڑی فورس کو لے آؤ، یہ آسان جنگ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں یہ جنگ اور زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کو جسے کہتے ہیں کہ اس کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ افغانستان کے ساتھ ہم نے کیسے حالات ٹھیک کرنے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہم نے کیسے حالات ٹھیک کرنے ہیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی اور ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، ہماری پریورٹیز یہ ہونی چاہیے۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھنا۔ وہ لاہور پنجاب کے لوگ ہیں، وہ بنو یا ڈی آئی خان کے لوگ ہیں، وہ پنجگور یا تربت کے لوگ ہیں، وہ گوٹکی یا سکر یا نواب شاہ کے لوگ ہیں، کسی بھی جگہ، یا کشمیر گلگت بلتستان کے لوگ ہیں۔ سب کو ایک جیسا سمجھنا اور بہتر برتاؤ کرنا ان کے ساتھ۔ یہ ڈنڈے والی سرکار کے آپ ٹی ایل پی کو جا کے اور ہمارے ایڈوائزر جا کے پرائم منسٹر کے رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھتے ہیں، اور پھر جو بنو میں ہوتا ہے وہاں پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب یا شہباز شریف صاحب کی وہ ہے، ہمارے سی ایم جو کے پی کے ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی سین میں سے بالکل غائب ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی آئی خان ان کا اپنا علاقہ ہے، بنو اس کے ساتھ قریب میں واقع ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے تھی، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج کا کام فوج کا ہے، لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا پولیٹیکل جو گورنمنٹ کسی پروونس کے اندر ہوتی ہے، ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، اس کو دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جو انفارچونیٹلی وہ نہیں دیکھ رہے، اس کی وجہ سے حالات زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن فخر ایک چیز اور ہے کہ کئی بار ہمارے جو منسٹرز ہیں، چاہے وہ کے پی کے منسٹر ہوں یا کہیں دوسرے پاکستان کے حصوں کے ہوں، وہ کہتے ہیں جی ساری دہشت گردی جو ہے وہ کے پی کے سے شروع ہوتی ہے۔ کل پرسوں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ سٹیٹمنٹ آ رہا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جی جتنی بھی ٹیررزم ہوتی ہے پاکستان میں وہ کے پی کے سے ہی اٹھتی ہے۔ ان کا اشارہ یقیناً افغانستان کی طرف ہوگا اور کے پی کے کی طرف بھی ہوگا۔ ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ کے پی کے لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو لیا جاتا ہے۔ اگر پنجاب میں ایک پٹاخہ بھی کوئی چلا دے تو ہمارے ٹی وی چینلز چلا چلا کے ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کے پی کے میں یا بلوچستان میں جب تک کہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے اس کو رپورٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یا تو ٹی وی چینلز کی پورا دن تو عمران خان چلتے رہتے ہیں اور نواز شریف چلتے رہتے ہیں، یا اسی طرح کی بات ہوتی رہتی ہے، گورنمنٹ رہے گی یا گورنمنٹ جائے گی، سے لگتا ہے باقی دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کے پی کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس بار آپریشن پنجاب سے شروع ہونا چاہیے، لشکر جھنگوی، لشکر طیبہ اور یہ ٹی ایل پی، اس طرح کے سارے لوگ تو یہاں موجود ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، مطلب شرم نہیں آتی ان لوگوں کو ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے، جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک آدمی کو زندہ جلا دیا۔ تو آپ کو کیا خیال ہے آپ کا کہ کہیں نہ کہیں ایک کمی جو ہے وہ کے پی کے لوگ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے کہ
صرف یہ کہنا کہ جی کے پی کے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو کے پی کے ساتھ ہوا بھی تو یہ سارا کچھ ہے. مصیبت یہ ہے نا 1979 سے پہلے کے پی میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. چھوٹی موٹی چیزیں جو ہر جگہ ہو سکتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، چلو آپس میں لوگوں کی جو دشمنیاں یا یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی رہی ہوں گی. میں اس کا نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی ہوں گی، یا ٹرائبلز کے پاس ویپن بھی ہوتا ہوگا، لیکن ٹرائبل کے ایریاز میں ہماری کوئی ایک سنگل سیکیورٹی پرسنل وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. صرف وہاں کا جو لوکل ملیشیا ٹائپ عام سی ایک چھوٹی سی فورس ہوتی تھی، وہ لڑنا وڑنا نہیں ہوتا، وہ لوکلی انہوں نے چیزوں کو ایڈمنسٹریشن کرنی ہوتی تھی، صرف وہ ہوتی تھی. کیوں نہیں تھا وہاں پہ؟ ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ کبھی اس پہ کوئی فوج لگی نہیں ہے. اب جب 1979 میں کیا وہ پالیسی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بنائی ہوئی تھی، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کریں. جنرل ضیاء نے کی تھی نا، تو پوچھے جنرل ضیاء سے، یا ان کے ساتھ اگر کوئی ہوتے ہوں گے یا جن کی تھی وہ ان سے پوچھیں. پھر 2001 میں کون تھے؟ جنرل مشرف. کیوں نہیں پوچھا جب تک وہ زندہ تھے؟ کیوں نہیں پوچھا جنرل مشرف صاحب سے کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا تھا؟ یا ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے لوگ تھے ان سے پوچھ لیتے. خیبر پختونخوا کو اگر آپ اس طریقے سے اگر آپ ریٹ کریں گے اور آپ کا بیہیویئر اس طریقے سے ہوگا جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی اس دن کہا کہ جی بنو میں جو کچھ ہوا ہے. دیکھیں بنو میں جو کچھ ہوا، ٹی ایل پی کے لوگ صرف انہوں نے کہا ہم نے جلسہ کرنا ہے. آ کے ایک ہفتہ بیٹھے رہے، خواجہ آصف صاحب کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ جب اس طرح کی چیزیں، جسے کہ آپ خود ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے درمیان، ویسے ہی ہمارے مطلب ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ مزید ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات دے کر. اور جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چڑھ کر کہ بھائی یہ اس طرح بنو میں آپ ڈیفنس منسٹر ہیں نا، آپ وہاں کے کور کمانڈر سے پوچھیں، یا جو بنو کینٹ کو لیڈ کرنے والے جو بھی کمانڈر صاحب ہوں گے ان سے آپ بات کر لیں. آپ ڈیفنس کے منسٹر ہیں، وہ آپ کے انڈر آتے ہیں. آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ واقعات کیا تھے؟ آپ وہاں کے لوکل گورنمنٹ سے پوچھ لیں کہ بھائی ہوا کیا تھا. آپ صرف بیان داغ کے اور مطلب سیالکوٹ سے بیٹھ کر اپنے حلقے سے یا پھر اسلام آباد سے بیٹھ کر ایک کنڈیشن کمرے سے آپ بیان داغ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی ختم ہو گئی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے ٹیررزم کی، بارڈر کو کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جا کے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خواجہ آصف صاحب کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کون کس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے؟ یا تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ڈپلائمنٹ ہے تو بالکل آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہے کہ یار ساتھ وہ مل کے، اور وہ ان کو آنے بھی دیتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے اور ان کو پھیلاتے بھی. وہ تو خود مر رہے ہیں، وہ تو خود مطلب تنگ ہو رہے ہیں، کاروبار ان کے تباہ ہو گئے، مطلب جسے کہتے ہیں خاندان ان کے تباہ ہو گئے، سب کچھ ان کا تباہ ہوا ہے. اور تھوڑا سا نہیں، بہت ساری تباہیاں آئی ہیں وہاں پہ، اور ابھی بھی ایک نئی تباہی کی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نئی تباہی ہمارے سامنے ہے. وہ تو بیچارے جو وہاں کے لوگ ہیں، وہ تو ٹی ٹی پی کہتا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بات کر دی یا ساتھ نہیں دیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر جب فوج پاکستان کی فوج ہے وہ لڑتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی مطلب وہ ڈراتی دھمکاتی ہے کہ یار آپ ہمارے، وہ بیچارے تو کہتے ہیں یار ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، آپ کے ساتھ آپ جانو اور آپ جانیں. آپ نے لڑنا ہے، آپ فورس ہیں اور وہ آپ کے خلاف لڑنے، آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے، آپ لڑیں. خیبر پختونخوا کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں جی ہم بندوق اٹھاتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں. اگر ہوتا تو بنو میں نظر آ جاتا. وہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہاں پہ نان وائلنس کی موومنٹس چلتی ہیں، اور ہونی بھی یہی چاہیے. دنیا میں جتنی بھی موومنٹس کامیاب ہوئی نان وائلنس کے اس پہ تھی، آئیڈیالوجی پہ تھی، وہ کامیاب ہوئی. لیکن اگر آپ اس کو خامخواہ اپنی طرف سے بیٹھ کر اور بیان بازی کرتے ہیں، مطلب اس طریقے کی ڈیگریڈ کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا بلوچستان کے حالات خراب ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ یہی مطلب بیہیویئر رکھیں گے اور پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ نہیں جو آپ کی واہ واہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی لگائیں، تو وہ نہیں لگائیں گے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی یہ چیز، ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بے شک خیبر پختونخوا سے ہے، وہ پنجاب سے ہے، وہ سندھ سے ہے یا کسی اور جگہ سے، ان کو سوچنا پڑے گا. ان کو یہ چیز بڑی جسے کہتے ہیں سیریسلی لینی پڑے گی. یہ مذاق نہیں ہے، نہ اس کو مذاق میں لینا چاہیے. اسی لیے اگر یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر اس سے مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھتے ہیں. اور میرے خیال میں آلریڈی ہم بہت سارے مسائل میں گر چکے ہیں، اور وہ صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نان سیریسنس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو آپس میں ایک ڈیوائڈ ہم کریٹ کر دیتے ہیں اور اس کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی وہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف زیادہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. آپ کیونکہ ڈیوائڈ ہے، وہ آپ کو مطلب اٹیک کرتا ہے، کوئی ایک بیان دیتا ہے، کوئی دوسرا بیان دیتا ہے، کوئی تیسرا بیان دیتا ہے.
جب تک آپ ان لوگوں کو، میں نے کہا کہ آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے، ان کو سپورٹ نہیں کرتے کہ بھئی آپ میرے اس ملک کے باشندے ہیں، آپ اس ملک کے سٹیزن ہیں، آپ کی پروٹیکشن میری رسپانسبلٹی، آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہوگا میں اس کے لیے رسپانسبل ہوں. اب یقین کریں، دیکھیں پھر کہ حالات بدلتے کہ نہیں بدلتے. لیکن اگر آپ کسی پیٹھی باتیں کریں گے، برا بلا کہیں گے کسی کو، کوئی کسی کو بھی، چھوٹے سے بچے کو بھی اس طریقے سے اگر کوئی جاڑ دے تو وہ منہ سائڈ پہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ تو ایسا توڑی ہے کہ ان لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی. باقی ٹیررزم کنٹرول کرنا، دیکھیں آرزو، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں اگر کہوں کہ جی میں بندوق اٹھا کے یہ کروں گا تو یہ میرا کام ہی نہیں ہے، اور نہ مجھے کرنا چاہیے. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس چیز کا. اس چیز کے ایکسپرٹ سی ٹی ڈی ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری فوج ہے، ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، ان کے پاس اختیار ہے اس چیز کا. ان کو گورنمنٹ نے اسی لیے بنایا ہوا ہے ان اداروں کو، وہ کریں. مجھ سے مطلب اگر کوئی یہ ایکسکیوز می، اگر مجھ سے کوئی یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. میں نہیں کر سکتا، نہ میرا کام ہے، نہ مجھے آتا ہے یہ، اور میں لازمی بات ہے میں کیسے کروں گا اور میں کیوں کروں. جو ادارے، آرگنائز ادارے اس کے لیے موجود ہے، ان کو، ہمارے ڈیفنس منسٹر کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے انٹیریئر منسٹر کو، ان کو بولنا چاہیے. انٹیریئر منسٹر ہمارے پی سی بی کی میٹنگز کے علاوہ کہاں پہ نظر آتے ہیں؟ کبھی جسن گلیپسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی جی وہ ہمارے دوسرے کوچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے. لیکن آپ کی جو انٹیریئر منسٹر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، وہ اس طرح کی سچویشن کو دیکھنا ہے کہ ٹی ایل پی بھائی کیا کر رہی ہے، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر اسی لیے کہلاتا ہے نا. لیکن وہ تو الگ سے ان کی دنیا ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے اوپر کی کوئی چیز ہے. بلکہ میں نے 2-3 دفعہ رانا ثناء اللہ صاحب سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر نہیں، وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں. یہ لاسٹ بلکہ ہمارے ایک ایونٹ میں رانا ثناء اللہ صاحب آئے تھے تو وہاں پہ اسپیچ کر رہے تھے، میں سامنے کھڑا تھا، وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی. تو اب یہ والی سچویشن تو اگر ہم کہیں کہ ہم اس کو مذاق کے ساتھ اس کو ہینڈل کر دیں گے، یا باقی جو ہمارے پشتون لیڈرشپ کہتی کہ آپ پنجاب کے اندر اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں. باقاعدہ پنجابی طالبان کے نام سے اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں. وہاں پہ آپریشن، بڑے آپریشنز نہیں ہوتے. میں ہی نہیں کہتا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. ساؤدرن پنجاب میں بہت ہوئے ہیں. لیکن آپ اسی طریقے کے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار کسی بھی سٹی میں اندر، وہ کراچی ہے، کوئٹہ ہے، سکر ہے، بنو ہے، ڈی آئی خان ہے، مردان ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، کسی بھی جگہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے، کلیئر ہے، آپ جا کے ریڈ کر لیں ان کو. جو بھی کرنا ہے آپ نے قانون کے مطابق، آپ کے پاس اختیار ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہاں تو بالکل ایوری تھنگ از فائن اور وہاں پہ ہر چیز غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ حالات اچھے ہیں، لیکن وہ حالات اگر اچھے نہیں ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ صرف بیانات داغیں گے اور لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک چڑھ کے اور کہیں گے کہ نہیں جی اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نو، یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک پراپر طریقہ اور سیریسنس ڈھونڈنی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی، تب جا کے یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بات ساری یہی ہے کہ جو کے پی کے لوگ ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، ان کو بہرحال یہ محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب کو جو امپورٹنس دی جاتی ہے، یا پنجاب میں جس طرح سے آپریشن ایک دم سے نہیں کیے جاتے جس سے ان کا اتنا نقصان ہو، جو کے پی کے لوگوں کا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ایسا لگتا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر کے وہ لوگ ٹھیک ہی شکایت کرتے ہیں. تو جب تک یہ ہر صوبے کو، ہر پروونس کو ایک جیسا ہی ٹریٹمنٹ نہیں دے گی گورنمنٹ، تب تک یہی ناراضگی رہے گی اور لوگ اسی طریقے سے. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب سوات میں آپریشن کیا گیا تھا تو کئی لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے. آپ نے بھی ان لوگوں سے ملاقات کی تھی، میں بھی ملی تھی، اور ان لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہو گئے تھے اور گھر بھی ان کے رہ گئے تھے. تو ظاہر وہ سب کچھ وہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے. جہاں تک سیکورٹی فورسز کی بات ہے، اگر یہ طریقے سے آپریشنز کریں، اس سے پہلے بھی 3-4 آپریشنز ہو چکے ہیں، تو آخر کیوں یہ چیز کنٹرول میں نہیں آتی؟ یہ بات بھی یقیناً لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو پہلے کئی آپریشنز کیے گئے تھے، رد الفساد اور کئی دوسرے، تو اس میں کامیابی کیا نہیں ملی؟ اور اگر نہیں ملی تو یہ کھلم کھلا مان جائے، اس بات کو جو ہے ریکارڈ پہ لائیں کہ ہاں جی ہم نے کیا تھا لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی، تب ہی بات کچھ آگے بڑھ سکے گی. بہت شکریہ فخر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ.